यूनिवर्सिटी में मेरा आखिरी साल था जब घर वालों ने मुझसे कहा कि अब तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, तो जो भी पहला रिश्ता आएगा हम तुम्हारी शादी कर देंगे। मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि मैं अपने क्लास फेलो नुमान को पसंद करती थी। मैंने घर वालों को पढ़ाई का बहाना बनाकर टाल रखा था। नुमान भी मुझे पसंद करता था। हमने एक प्रोजेक्ट पर काम करना था। उसकी वजह से हमारी एक दूसरे से बातचीत शुरू हो गई और धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। जल्द ही ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। हम लोग रात रात भर बातें करने लगे और फिर इस कदर फ्रैंक हो गए कि कुछ ही वक्त गुजारने के बाद हमारी मुलाकातें भी शुरू हो गईं। हम यूनिवर्सिटी से बाहर भी मिलने लगे। मैं घर वालों के सामने बहाना बनाकर निकल जाती कि मुझे अपने दोस्त के साथ घर जाकर उसके साथ मिलकर इम्तिहानात की तैयारी करनी है, और वहाँ से मैं नुमान के साथ कभी लंच करती तो कभी हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। घर वालों की शादी वाली बात सुनते ही मैंने नुमान से अपनी परेशानी कही, और फिर रोज़ मुलाकात होते ही मैं उससे पहली बात यही पूछती कि उसने अपने घर वालों से बात की है कि नहीं। सुंबल, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं बात कर लूँगा। नुमान मुझे झूठी तसल्ली देकर टाल मटोल करता रहा और मैं भी उस पर एतमाद करके उसकी हर बात मानती चली गई। मैं इसी खुशफहमी में थी कि वो मेरे साथ बहुत मुखलिस है और सिर्फ शादी मुझसे ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सुंबल, ऐसा करना तो इतवार को तुम घर पर कंबाइंड स्टडीज़ एग्ज़ाम की तैयारी का बोल कर महरूब की तरफ रात रुकने का बहाना बनाना। मैं तुम्हें वहाँ से पिक कर लूँगा। अभी तो 3 रोज़ तक मैं भी कज़न की शादी में मसरूफ़ हूँ, लेकिन इतवार को शादी से फारिग होते ही तुम्हें मेहरू के घर से पिक कर लूँगा। नुमान ने आज ही यूनिवर्सिटी में मुझसे रात की मुलाकात का कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकती नुमान। पहले तो तुम अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता लेने भेजो, बाकी बातें बाद में होंगी। मैं अपने घर वालों में अपने घर के माहौल से भी खूब वाकिफ़ थी। मेरी फैमिली ज़्यादा आज़ाद ख्याल नहीं थी, इसलिए मैं ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहती थी जो बाद में मेरे लिए पछतावा बन जाए। लेकिन मैं नुमान को खोने से भी डरती थी। इसका मतलब है कि तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करती, जो एक ही ज़िद लगाए बैठी हो। अरे बाबा, भरोसा रखो मुझ पर। कहना बहुत जल्द अपने पेरेंट्स को तुम्हारी तरफ भेजूंगा। फिर क्यों फिक्र करती हो? नुमान ने पहले तो मेरी बात का उल्टा मतलब अखज़ किया, लेकिन फिर शांत हो गया और मुझे मोहब्बत से समझाने लगा। नुमान, नुमान, तुम क्यों मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे? तुम तो एक लड़के हो, तुम्हें कोई गलत नहीं कहेगा। कल को सब मेरे ही किरदार पर उंगली उठाएंगे। तुम्हें लगता है मैं ये सब इतनी आसानी से होने दूंगा? किसकी जुर्रत होगी मेरी मोहब्बत पर उंगली उठाए? तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्द ही घर वालों को भेजता हूँ। बस तुम कल मुझसे मिलने के लिए तैयार रहना, बाकी बातें बाद में होंगी। नुमान बाकी क्लासेस लिए बिना ही चला गया। उसे शॉपिंग करनी थी और अब कुछ रोज़ यूनी नहीं आएगा क्योंकि उसकी कज़न की शादी है। अगले ही रोज़ क्लासेस के बाद नुमान की दोस्त काशिफ ने मेरा रास्ता रोक लिया कि उसे मुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नुमान तो आया नहीं था। मुझे लगा उसने नुमान के बारे में ही कोई बात करनी होगी। मैं उसके यूं रास्ता रोक के राजदाना बात करने के अंदाज में यही समझी थी कि शायद उसे नुमान ने कोई पैगाम दिया हो। इसलिए मैं खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। गाड़ी में बैठो सुंबल, फिर तुम्हें सब बताता हूँ। वो मुझे पार्किंग की तरफ ले आया और अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। बात क्या है ये तो बताओ, मुझे फ़िक्र हो रही है। नुमान तो ठीक है ना? मुझे नुमान की फ़िक्र होने लगी थी। सब ठीक है,
تم گاڑی میں بیٹھو، پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ کاشف کچھ تو بتا دو، اب جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے گاڑی میں بیٹھتے پھر سے سوال کیا۔ صبر رکھو، تھوڑی ہی دیر میں سب پتہ چل جائے گا۔ کاشف نے یہ بات کہی اور گاڑی سٹارٹ کر دی، اور یوں میری فکر بڑھنے لگی۔ کاشف تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے اس کی مسلسل خاموشی کھلنے لگی تھی۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ آج عام دنوں سے مختلف بیہیو کر رہا تھا۔ وہ پھر بھی نہ بولا اور خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ آخر کچھ دیر کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ مجھے ایک فارم ہاؤس پر لے آیا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو کاشف؟ کچھ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ میں اب غصے سے اس پر چلا اٹھی تھی۔ آخر وہ کچھ بتا کیوں نہیں رہا تھا؟ اندر چلو، تمہیں تمہارے سب سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ کاشف کی بات سن کر دل نے عجیب وسوسوں میں ڈال دیا۔ میں نے کہا، یہاں کاشف کے ساتھ آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، بس تو مجھے واپس چھوڑ دو۔ میں نے گاڑی سے اترنے سے انکار کر دیا اور واپس جانے کی ضد لگا لی۔ مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو، چپ چاپ میرے ساتھ اندر چلو، ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ کاشف نے میری بات سن کر اب مجھے دھمکانا شروع کر دیا۔ میں بہت خوف زدہ ہو گئی۔ مجھے لگا کہ اس پر بھروسہ کر کے اور یہاں آ کر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن مجھے اس کے سامنے کمزور بھی تو نہیں پڑنا تھا۔ ایک مرد کمزور عورت کو دیکھ کر پھر اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتا۔ لہٰذا میں نے بھی دل کو سمجھایا اور خود کو اس کے سامنے مضبوط ظاہر کیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ سے اس انداز میں بات کرنے کی؟ رکو، میں ابھی نعمان کو فون کرتی ہوں، وہ خود تمہیں دیکھ لے گا۔ اس کی دھمکی کے جواب میں میں نے فوراً پرس سے اپنا موبائل نکال لیا اور نعمان کو کال کرنے ہی والی تھی کہ کاشف نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ کاشف، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کاشف نے مجھے کمرے میں لے جا کر جیسے ہی میرے بازو کو اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کیا، میں حلق کے وال چلائی اور ساتھ ہی غصے کے عالم میں اس کے رخسار پر ایک تھپڑ دے مارا۔ اس نے اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے مجھے دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے کچھ کہے بھی نہ میرے ہاتھ میں ایک نوٹ تھما دیا۔ پہلے تو میں متعجب نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر لفافے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ نعمان نے تم سے ملنے کے لیے بولا ہے نا؟ یہ حماقت ہرگز نہ کرنا، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ کاشف نے وہ لفافہ مجھے تھماتے ساتھ ہی سوال کیا تو لفافے سے نگاہ ہٹائے اب میں اسے دیکھنے لگی۔ میں اس سے ملوں یا نہ ملوں، اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ بہتر ہے تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نے اس کا دیا ہوا لفافہ کھولا بھی نہیں۔ میں اس سے پٹکتے ہوئے اس سے ٹکا کے جواب دیا، وہ تم سے شادی نہیں کرے گا، تم اس کے لیے محض وقت گزاری کا سامان ہو۔ باقی لڑکیوں کی طرح تمہاری زندگی برباد کرنے کے بعد وہ تمہیں دیکھے گا بھی نہیں اور تم بہت پچھتاؤ گی۔ کاشف نے نعمان کی حقیقت کو مجھ پر اشکار کیا، لیکن میری آنکھوں پر تو نعمان نے اپنی محبت کی ایسی پٹی باندھ رکھی تھی کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ کیسے کاشف کی باتوں پر یقین کرتی میں؟ جانتی ہوں تم سب جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ تم یہ سب نعمان سے جیلس ہو کر رہے ہو، مجھے سب اچھے سے یاد ہے۔ تم مجھ سے دوستی کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن میں نے تمہیں ٹھکرا کر نعمان سے دوستی کی، اس لیے تم یہ سب کر رہے ہو۔ لڑکیاں بیوقوف ہوتی ہیں، لیکن تم اس قدر بیوقوف ہوگی اس کا بات کا اندازہ نہیں تھا۔ مجھے ایک انسان تمہیں کھائی میں گرانے سے بچا رہا ہے اور تم اسے ہی غلط کہہ رہی ہو۔ سنبل خوش فہمیوں کی دلدل سے نکل آئیے، کیونکہ جو میں بتا چکا ہوں وہی سچ ہے۔
اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو پہلا ثبوت اس لفافے میں بند۔ جب کاشف نے مجھے وہ لفافہ کھولنے کا اشارہ کیا تو میں نے بلا تاخیر کیے وہ لفافہ کھولا۔ لفافے میں سے چند تصاویریں برآمد ہوئیں جنہیں دیکھ کر تو جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ نعمان کی اور مختلف لڑکیوں کی تصویریں تھیں۔ کاشف مجھے حیرانی تو اس بات پر تھی کہ کاشف کے پاس یہ تصاویر کیسے آئیں۔ مجھے لگا یہ کاشف کی کوئی سازش ہے مجھے نعمان سے بدظن کرنے کے لیے۔ یہ گھٹیا انسان کیسے کام کر رہا ہے؟ کیسے گھٹیا انسان ہو تم اپنی ہی دوست کی محبت کی دشمن بن گئے ہو۔ شرم آ رہی ہے۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ میں پھر سے کاشف پر الزام دھرنے لگی۔ مجھے شرم کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن ان لڑکیوں کے لیے جن کی یہ تصاویر ہیں ان کے والدین ان پر کتنا بھروسہ کرتے ہوں گے۔ اس لیے تمہیں بھی سمجھا رہا ہوں کہ اس شاطر انسان کی محبت کے دھوکے سے نکل آؤ، ورنہ ان تصویروں میں جلد ہی تمہاری تصویر بھی شامل ہوگی اور تمہاری زندگی میں پچھتاوا ہوگا۔ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ کاشف بولتا جا رہا تھا اور میں اسے حیرانی کے ساتھ کھڑے چپ چاپ سنتی جا رہی تھی۔ وہ تصویریں دیکھ کر پہلے تو میں یہی سمجھی تھی کہ شاید کاشف کوئی گیم کھیل رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ تو میرا خیر خواہ تھا، میری آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ وہاں کھڑا مجھے اس غلطی پر ڈانٹ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ پوچھو گی نہیں یہ تصاویر میرے پاس کہاں سے آئی؟ مجھے حیرت کا مجسمہ بنا دیکھ کر کاشف نے مجھ سے دریافت کیا۔ یہ تصاویر میں نے نہیں بلکہ نعمان نے لی ہیں، اور جانتی ہو اس نے یہ تصاویر کیوں لی ہیں؟ کاشف نے مجھے دونوں کلائیوں سے پکڑ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک نئے انکشاف کیا تو مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، نعمان ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بھلا ایسا کیوں کرے گا؟ میں نے ابھی بھی سارا ملبہ کاشف پر گرا کر اسے ہی قصوروار ٹھہرایا کہ غلط نعمان نہیں ہے بلکہ تم ہو جو یہ جھوٹی تصویریں پیش کر کے اس کی محبت کی یوں توہین کر رہے ہو۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو خود کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی خراب کر دیتی ہیں۔ کل میں نعمان کے ساتھ ہی تھا، اس کی گاڑی میں۔ ہم ایک دوست کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں وہ ایک دوست سے ملنے کے لیے گاڑی سے اتر گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کال پر دوست سے بات کرنے لگ گیا۔ بات کرتے کرتے اچانک میری نظر ڈیش بورڈ پر پڑے ہوئے اس لفافے کی طرف پڑی۔ جب میں نے اس لفافے کو کھولا تو حیران رہ گیا۔ جانتی ہو نعمان یہ سب لڑکیوں کے ساتھ کیوں کرتا ہے؟ نعمان تمہاری طرح ان لڑکیوں سے بھی کوئی محبت نہیں کرتا۔ ہاں، محبت کا دعویٰ ضرور کرتا ہے، جس طرح تم سے کر رہا ہے۔ پھر وہ ان لڑکیوں کو بلیک میل کرتا ہے، اور اب وہ اس کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں بنی بیٹھی ہیں۔ وہ انہی تصویروں کے ذریعے انہیں بلیک میل کرتا ہے اور پھر انہیں اپنے اشاروں پر نچواتا ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے نعمان نے خود بتائی ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا ان تصویروں کے بارے میں، تمہارے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کرنا ہے، تمہارے ساتھ ایک ملاقات کرے گا، پھر تمہاری خفیہ تصویریں بنائے گا اور پھر تمہیں اسی طرح بلیک میل کرے گا۔ یہ تصویریں بھی اس نے اسی لیے ہی بنائی ہیں۔ وہ ان تصویروں کے ذریعے لڑکیوں کو بلیک میل کرتا ہے اور ان سے اپنی ساری باتیں منواتا ہے۔ پھر چاہ کر یا نہ چاہ کر وہ نعمان کی سب باتیں مانتی ہیں، کیونکہ وہ ڈرتی ہیں کہ کہیں نعمان ان کی یہ تصویریں ان کے گھر والوں کے ساتھ شیئر نہ کر دے، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھائیں گی۔ اسی وجہ سے وہ اس کی ہر بات مانتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔
لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، جس چیز سے لڑکیاں اپنا سب کچھ گنوانے کے بعد ڈرتی ہیں، اس چیز کا خوف انہیں پہلے کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کیوں اس قدر بے باک ہو جاتی ہیں کہ گھر والوں کی عزت خراب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی نیلام کرنے پر تل جاتی ہیں؟ لیکن پھر بعد میں پچھتانے سے کیا حاصل؟ شروع میں ہی اگر اپنی آنکھیں کھلی رکھیں تو کس کی جرأت ہو ایسی حرکت کرے؟ لیکن تم جیسی لڑکیاں نعمان جیسے لڑکوں کی محبت کے جھانسے میں آ کر انہیں خود موقع فراہم کرتی ہیں کہ آ بیل مجھے مار، پھر بعد میں رونا دھونا کیسا؟ تمہیں کیا لگا تھا میں بھی تمہارے اس 2 نمبر ہیرو کی طرح ہوں جو یہاں لا کر تمہیں اس جیسی نیچ حرکت کروں گا؟ میں نے جیسے ہی محسوس کیا کہ نعمان تمہاری طرف اور تم نعمان کی طرف قدم بڑھا رہی ہو، میں نے تب تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جو کہ جائز نہیں تھا، لیکن میں تمہیں اعتماد میں لے کر نعمان کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ جب تم نے وہ ہاتھ جھٹک دیا تو میں نے تمہاری دوست ماہرخ کے ذریعے تمہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ جہاں تمہارے قدم ذرا سا لڑکھڑائے تم بہت برا پھنسو گی، لیکن تم تو اس کی جھوٹی محبت کی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ کے یوں اندھی ہو گئی تھی کہ نہ تو تمہیں کچھ اور دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں تو بس یہی لگ رہا تھا کہ ایک نعمان ہی پوری دنیا میں ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ تم نے ماروخ سے دوستی توڑنے کی بات کی تو میں نے اسے خاموش کروا دیا کہ وہ اب تم سے کچھ نہ کہے، کم از کم اس کے ذریعے مجھے تمہارے بارے میں پتہ تو چلتا رہے۔ دوسری طرف تم اس شخص پر بھروسہ کر کے اندھی کھائی میں کودنے کو تیار ہو گئی۔ ماروخ نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری فیملی آزاد خیال نہیں ہے، اور اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ تمہارا یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے تو تمہاری خیر نہیں۔ اگر انہیں یہ سب پتہ چل گیا تو شاید تمہارے بھائی غیرت کے نام پر تمہارا قتل ہی کر ڈالیں۔ کاشف اچھی خاصی بھڑاس نکالنے کے بعد خاموش ہو گیا تھا، اور میں خاموشی کی تصویر بنے اشک بہانے میں مصروف تھی۔ وہ ایسا نہیں کرے گا، اس نے کہا ہے وہ مجھ سے شادی کرے گا، اور بہت جلد وہ اپنے گھر والوں کو بھی میرے گھر رشتے کے لیے بھیج دے گا۔ میں نے کاشف کی اتنی باتیں سننے کے بعد بھی ہلکی سی امید دل میں رکھتے ہوئے نعمان کی طرفداری کی۔ جواب میں کاشف نے میری بات پر کہکا لگایا، کوئی اس قدر احمق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تصویریں دیکھنے کے بعد بھی تم یہ سوچتی ہو کہ وہ تم سے شادی کرے گا؟ ہوش میں آ جاؤ سنبل، وہ تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے صرف وقت گزاری کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے، دل بہلانے کے لیے ایک کھلونا چاہیے تھا۔ شادی تو اس کی کسی اور سے طے ہے۔ خیر، تمہاری یہ خوش فہمی بھی میں ابھی دور کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کاشف نے نعمان کے نمبر پر کال کرتے ہی کال سپیکر پر ڈال دی تھی۔ یار کاشف، کہاں رہ گیا ہے تو؟ سب یہاں پہنچ چکے ہیں، تم کہاں ہو؟ جلدی پہنچو۔ دوسری طرف سے نعمان کی آواز کانوں میں پڑی تو میں نہ سمجھی سے کاشف کو دیکھا۔ کہاں پہنچنا ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ کاشف نے میری تسلی کے لیے نعمان سے سوال کیا۔ یار بھول گئے ہو، آج میری منگنی کی تقریب ہو رہی ہے میری کزن سے، اس لیے تو یونیورسٹی بھی نہیں آ رہا۔ تمہیں بتایا تو تھا، تم بھول گئے۔ نعمان کی بات سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن یار وہ سنبل کا کیا ہوگا؟ کاشف نے میری طرف دیکھ کر نعمان سے پوچھا، تاکہ میرے دل میں اگر کوئی خوش فہمی ہے بھی تو اسے دور کر لوں۔ اس کا کیا ہونا ہے یار؟ ایسی لڑکیوں سے رشتہ تھوڑی بنایا جاتا ہے۔ آج اسے اپنے گھر والوں کی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو کل وہ میری عزت کا کیا پاس رکھے گی؟ چھوڑو اسے،
اور تم جلدی پہنچو۔ مگر یار وہ تو تمہارے ساتھ مخلص تھی نا، تمہیں نہیں لگتا تم نے اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکا کیا ہے؟ کاشف اسے سمجھانے کے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے میں نے نہیں، بلکہ اس جیسی لڑکیاں خود اپنی زندگی خراب کرتی ہیں۔ لڑکی تو جہاں موقع ملتا ہے وہاں ٹرائی کرتے ہیں کہ شاید وقت گزاری کے لیے کوئی چڑیا ہاتھ لگ جائے۔ اچھی لڑکیاں کبھی بھی ہم جیسے لڑکوں کو گھاس نہیں ڈالتی، مگر سنبل جیسی کم عقل لڑکیاں فوراً سے ہمارے جھانسے میں آ جاتی ہیں۔ اب اس میں میرا کیا قصور؟ اب تم اس کی طرفداری کرنا چھوڑو اور جلدی یہاں پہنچو۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سنبل وہی کاٹے گی جو اس نے بویا ہے۔ یہ کہہ کر نعمان نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی، جبکہ میں ابھی تک حیران پریشان کھڑی تھی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے۔ میں جس میں ابھی تک جی رہی تھی وہ حقیقت نہیں بلکہ سیراب تھا۔ حقیقت تو بہت تلخ تھی جو اب مجھ پر واضح ہوئی تھی۔ میں نے کاشف سے اپنا موبائل واپس لیا اور روتے ہوئے اس کے بنگلے سے باہر نکل آئی۔ وہ میرے پیچھے آیا اور کہا کہ میری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ مجھے گھر سے کچھ فاصلے پر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن میں نے اس کی بات سننے کی بجائے تیز تیز قدم اٹھائے اور مین روڈ پر پہنچتے ہی آٹو لیا اور گھر آ گئی۔ اسی روز میں نے نعمان کا نمبر بلاک کر دیا اور اس جھوٹی محبت پر فاتحہ پڑھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد نعمان نے یونیورسٹی میں مجھ سے رابطہ بحال کرنے کی بہت کوشش کی اور اس بے رخی اور رابطہ منقطع کرنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے اسے ایک ہی بات کہی کہ میرے گھر والوں نے میرا رشتہ میرے کزن سے طے کر دیا ہے، اس لیے مجھے بھول جاؤ، کیونکہ میں اس جیسے گھٹیا انسان سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ غلطی سراسر میری اپنی ہی تھی۔ میں نے اس جیسے انسان پر بھروسہ ہی کیوں کیا؟ میں نے سب کچھ خدا کی ذات پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ڈٹھائی کی حد یہ تھی کہ وہ اب بھی مجھ سے راستہ روک کر یہی پوچھتا تھا کہ وہ کیسے بھول سکتا ہے مجھے۔ میں اس کے ڈرامے پر استہزاء مسکراتی اور آگے بڑھ جاتی، اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ اور یوں تھوڑے عرصے میں ہمارا لاسٹ سیمسٹر بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر جیسے ہی میرے لیے پہلا رشتہ آیا، گھر والوں کو لڑکا اور اس کی فیملی دونوں ہی پسند آ گئے۔ انہوں نے تھوڑا سا وقت لے کر اس لڑکے کے بارے میں جانچ پڑتال کی اور پھر ہاں کہہ دی۔ یوں میں جلد ہی شادی ہو کر پیا دیس دھار گئی۔ شادی کی پہلی رات میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دل میں عجیب وسوسے تھے اور ذہن کو عجیب سی سوچوں نے گھیرا ہوا تھا۔ جب مجھے قدموں کی چاپ سنائی تھی، قدموں کی چاپ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تو میری دھڑکنوں نے ایک تلاطم برپا کر دیا، کیونکہ دروازہ بند ہوتے ہی دھیرے دھیرے وہ چاپ مجھے نزدیک سے سنائی دینے لگی۔ میں نگاہوں کو جھکائے پلکوں کی جھالر گرائے بیٹھی تھی جب میرا ہمسفر میرے روبرو آ بیٹھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو سنبل۔ یہ آواز تو میں پہلے بھی سن چکی تھی۔ شناسا آواز پہ میں نے بے ساختہ ہی نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تو وہ کاشف ہی تو تھا۔ میں تو ساکت رہ گئی۔ پہلی بار اس کے گھر والے رشتے کے لیے آئے تھے، کاشف ساتھ نہیں آیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے عذر تراشا کہ آج اس کے آفس میں ایک ضروری میٹنگ تھی۔ کاشف پڑھائی کے بعد اپنے پاپا کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ پھر جب میرے گھر والے ان کے ہاں لڑکے کو دیکھنے گئے تو گھر والوں نے تو اسے دیکھ لیا تھا، لیکن اس سارے معاملے میں محروم رہ گئی۔ میری بھابھی اپنے موبائل میں کاشف کی تصویر کھینچ لائی تھی، لیکن میں نے دیکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا کہ بس
आप लोगों ने पसंद कर लिया है तो ठीक है, मुझे भी पसंद है। मैंने लड़के को देखने से शॉपिंग तक अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। मेरी भाभी ने मुझे उदास देखकर पूछा, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोगों से दूर जाने का ख्याल मुझे उदास कर रहा है। उन्हें क्या बताती कि एक फरेबी की झूठी मोहब्बत की डसी हुई हूँ। फिर लड़के का नाम काशिफ था। ये जानकर भी मुझे ये ख्याल नहीं आया कि ये वो यूनिवर्सिटी वाला काशिफ भी हो सकता है, क्योंकि मेरा ध्यान तो उस धोखे और तकलीफ से निकल ही नहीं रहा था। फिर कैसे कुछ और सोच पाता। काशिफ तुम? मैंने सामने बैठे काशिफ को देखकर हैरत से पूछा। हाँ सुंबल, मैं तुमसे बहुत पहले से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कभी इजहार का मौका ही नहीं मिल सका। और मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती, इसलिए तुम्हें कैदो पाबंद नहीं किया। जब मुझे इल्म हुआ कि तुम किसी और में दिलचस्पी रखती हो तो मैं पीछे हट गया, सिर्फ तुम्हारी खातिर। मैंने नुमान से दोस्ती की कि उसके करीब रहकर जान सकूं कि वो कैसा इंसान है, और यकीन करो मुझे जैसे ही इल्म हुआ मैंने तुम्हें उससे दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की। फिर जब तुम्हें उसकी हकीकत मालूम हुई तो तुम खुद ही पीछे हट गई। फिर तालीम मुकम्मल होते ही मैंने घर वालों से बात करके तुम्हारी तरफ भेजा, और उन्हें भी तुम पहली ही नज़र में पसंद आ गई। खैर, गुज़श्ता बातों में कुछ नहीं रखा, भूल जाओ। अपने माजी को और मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ आज, बल्कि अभी से, एक नए रिश्ते का आगाज़ पूरे दिल से करती हो। काशिफ ने मोहब्बत भरे लहजे में कहते हुए अपना हाथ मेरी जानी बढ़ाया, तो उससे वादा करते हुए मैंने अपना मेहंदी लगा हाथ उसके हाथ पे रख दिया। काशिफ ने मुझे अंगूठी पहनाते ही मेरे हाथ पर बोसा दिया, जबकि मैं अभी तक हैरान थी कि एक मर्द का इतना बड़ा ज़र्फ कैसे हो सकता है। वो मेरा माजी जान कर भी मुझे पूरे दिल से कबूल कर रहा था। खैर, मैंने भी गुज़श्ता तमाम बातों और यादों को दफन करके काशिफ के साथ दिल से रिश्ता कबूल कर लिया, और वक्त ने साबित किया कि वो शख्स वाकई मेरे साथ मुखलिस था। वाकई उसका इतना बड़ा ज़र्फ था कि उसने कभी मुझे माजी के हवाले से कोई ताना नहीं दिया। मैं बहुत खुश थी और खुदा का शुक्र अदा करते हुए नहीं थकती थी कि उसने मुझे इतने अच्छे इंसान का साथ नसीब किया। हमारी शादी को साल हो चुका है। हम आज बहुत खुश हैं। अल्लाह पाक ने हमें अपनी रहमत से नवाजा है। काशिफ भी बहुत खुश है। बेटी की शॉपिंग करते हुए मॉल में वो मुझे मेरी दोस्त माहरूख मिल गई, जिसे मैं अपने साथ घर ले आई। उसने मुझे उसका रिश्ता उसने मुझे बताया कि उसका रिश्ता नुमान के चचाजाद अनस से तय हो चुका है और बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है। मारूख ने मुझे बताया कि नुमान जिस लड़की से शादी कर रहा था वो लड़की अच्छी नहीं थी, और शादी के बाद भी किसी से राब्ते में थी, और फिर उससे खुफिया मुलाकातें भी करती थी। जब ये बात नुमान को पता चली तो उसने शादी के 2 माह बाद ही अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब उसने दूसरी जगह शादी की है, लेकिन अब दूसरी बीवी से भी उसकी नहीं बनती। आए रोज़ किसी न किसी बात पर झगड़े होते रहते हैं। तब मैंने सोचा कि दूसरों की ज़िंदगियों को आग लगाकर इंसान को कहाँ सुकून मिलता है। मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा था, और उसने मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला किया। लेकिन मैं उन तमाम लड़कियों से ये कहना चाहूँगी जो ये वीडियो देख रही हैं कि हर किसी के हिस्से में काशिफ जैसा ज़र्फ रखने वाला मर्द नहीं आता। खुदारा अपने आप को नकाब में छुपे भेड़ियों से बचाएं, और ना महरम की मोहब्बत में मुब्तला ना हो, कि ये सिवाय आपको रुसवाई के और कुछ नहीं देगी। अल्लाह पाक हर लड़की की इज़्ज़त महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।